बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप में जो आपके लेग्स में प्रॉब्लम होती है वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से आपको पेन फील हो रहा होता है। तो मैंने वहाँ पे एक सजेशन दिया था कि आप लोग वॉक किया करें। तो मुझे कई दोस्तों ने पूछा, जनाब ये वॉक का प्रॉपर कोई प्रोसीजर कोई मेथड है? तो हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, वॉक एक ऐसा इजी आपके लिए वर्कआउट है जो हर आदमी बहुत आसानी के साथ कर सकता है। इसके देखें, इसके फायदा क्या है। इसका तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप मॉर्निंग पे या किसी भी टाइम आप वॉक करते हैं तो आपका सबसे पहले आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, मूड में इम्प्रूवमेंट आती है। और उसके बाद आपको जो वेट को आपने मेंटेन करना होता है या वेट को आपने कम करना होता है, तो उसके लिए भी आपकी 60 मिनट की वॉक जो है, 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक रेगुलर अगर आप वॉक करें और उसके साथ अपनी डाइट को बैलेंस रखें। बैलेंस का मतलब ये कि आप जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को उतना खाना खाएं। एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग या एक्स्ट्रा खाना खाने से आपकी वो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फैट, बॉडी तो उतनी एनर्जी लेगी जितनी उसको ज़रूरत है, तो जो बाकी खाना है वो फैट्स में कन्वर्ट होता है और वो फैट्स जो है आपको मोटापे का शिकार करती है। इसके अलावा अगर आपकी बोन्स और जो है मसल्स उसमें स्ट्रेंथन होते हैं वॉक से। इसके अलावा ज़हर है, जब आप वॉक करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, यानी कि आपके जो वेन्स हैं उसमें खून जो है बड़े अच्छे तरह से सर्कुलेट करता है। और खून का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रेंट जो है वो मुख्तलिफ हिस्से जो हैं मसल्स के, टिश्यू के, लेगमेंट्स में वहाँ तक हो जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो जो आपको नेक में, बैक में या लेग्स में या मसल्स या लेगमेंट्स के अंदर जो दर्द फील होता है या खिंचाव मसल्स में फील होता है तो वो भी खत्म होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो दिल से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं उनमें भी इंशाल्लाह कमी आएगी। इसी तरह शुगर लेवल भी आपका मेंटेन होगा और आपको डायबिटीज़ में भी से भी बचने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने वॉक कैसे करनी है। वॉक में सबसे पहले आप ये रखें कि आप वॉक से 2 घंटे पहले एक बड़ा गिलास जो 500 मिलीलीटर तकरीबन पानी होता है वो आपने इनटेक करना है, पीना है, ताकि ड्यूरिंग वॉक आपको डिहाइड्रेशन का ना हो। कई दफ़ा आप 1 आवर अगर वॉक करते हैं और उसके साथ आपका पसीना ज़्यादा आता है तो ये भी एक ख़तरा मौजूद होता है। इसके अलावा आपके शूज़ बहुत अच्छे हों, ऐसे शूज़ हों जिसका सोल फ्लेक्सिबल हो ताकि वो आपके पाँव को आसानी के साथ आगे पुश करने में आपकी मदद कर सके। और आपने रोज़ाना या तो आप 2 काम करें, या तो आप एक डिस्टेंस स्पेसिफिक रख लें कि आपने 6 किलोमीटर मिसाल के तौर पे रोज़ाना वॉक करनी है। 6 किलोमीटर जो फर्स्ट डे आप करें उसका टाइम नोट कर लें और उसके बाद बतदरीज उस टाइम कम करें उतना डिस्टेंस में। या फिर आप एक टाइम फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल मैं 30 मिनट्स रोज़ाना का कर लेता हूँ, तो मैंने फर्स्ट डे ये देखना है कि 30 मिनट्स में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर मैंने उतने ही टाइम में अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। तो ये भी आपकी कैलोरीज को बर्न करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग रेगुलर वॉक को अपना मामूल बनाएंगे अभी। और आपने ये भी देखना है कि कोई भी एक्सरसाइज इसी तरह जैसे वॉक भी एक बहुत अच्छा वर्कआउट है, तो इससे पहले और इससे बाद, यानी वॉक शुरू करने से पहले आपने स्ट्रेचिंग लाजमी करना है और उसके बाद जब वॉक ख़त्म करें तो कूल डाउन एक्सरसाइजेज। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग।
تو وہ بھی میں ابھی جب واک کے سے پہلے میں وہ بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا. یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے واک شروع کرنی ہے 5 سے 10 منٹس آپ نے سلو پیس کے ساتھ واک شروع کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ کو بڑھائیں گے. اسی طرح جب آپ واک ختم کر رہے ہوں گے تو اسی طرح آپ واک ختم کرنے سے 5 یا 10 منٹس پہلے اپنی سپیڈ کو سلو آہستہ کر لیں گے. بتدریج اس کو آپ نے آہستہ کرنی ہے. اب آپ نے شروع کیسے کرنی ہے. آپ کوئی لوگ جو ہیں وہ واک اچھی طرح سے نہیں کر سکتے, خاص کر جو ہمارے بزرگ ہیں, تو وہ آپ 5 منٹ سے شروع کریں. آپ ایک دن فرسٹ ڈے جو ہے 5 منٹ کریں, اور اس میں آہستہ آہستہ اس ٹائم کو بڑھاتے جائیں اور ڈسٹینس بھی بڑھاتے جائیں. تو آپ نے 1 ویک میں 5 منٹ کا جو ہے نا اس میں اضافہ کر دینا ہے. یعنی کہ ایک ویک میں اگر آپ نے سٹارٹ کیا 5 منٹ سے, تو آفٹر 1 ویک آپ کا 10 منٹ ہونا چاہیے. اسی طرح اس کو جہاں تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں, ہاف آور تک یا 1 آور تک, تو اسی طرح آپ اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے تو ہم اسٹریچنگ کرتے ہیں, جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. واک سے شروع وہ لازمی کیا کریں. تو آئیے, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ واک سے پہلے ہم کچھ اسٹریچنگ کریں گے تاکہ ہمارا جو واک ہے وہ بہت ایزی طرح سے ہم کر سکیں. تو آپ دیکھیں میں اپنی ایسے ہی نی کو اوپر کی طرف ایسے پریس کروں گا, 20 سیکنڈ تک میں نے اس کو ہولڈ رکھنا ہے. سملرلی دوسری لیگ کو آپ جتنا اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں, اوپر لے کے جا سکتے ہیں, لے کے جائیں, اور اس پوزیشن میں اپنی جو ہے نی جو ہے اس کو ہولڈ رکھیں, چاہے ایک ہاتھ سے پکڑ لیں یا دونوں ہاتھ سے. ابھی آپ دیکھیں میری یہ لیگ آگے والی بالکل اسٹریٹ ہے, سیدھی ہے, ہیل کے اوپر پیچھے والی بینڈ ہے, اور مسل بالکل اکڑے ہوئے ہیں. ایسے میں نے پیٹ کو اندر کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف جھکا ہوں, جتنا جا سکتا ہوں وہاں جا کے اپنے آپ کو 20 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لینا ہے اسی پوزیشن میں. اسی طرح بالکل دوسری سائڈ سے بھی آپ دیکھیں میں نے بالکل اسی طرح ہولڈ کرنا ہے اسی پوزیشن میں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ایکسرسائز 4 دفعہ 1 دفعہ ہی کروں, تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو میں چیزیں بتا سکوں, ویڈیو لمبی نہ ہو. آپ دیکھیں اسکواٹ کے لیے پیرلر آپ یوں کھڑے ہیں, اپنے باڈی ویٹ کے ساتھ تھوڑا نیچے آئے ہیں. تو آپ نے اس ایکسرسائز میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو نیز ہیں وہ اتنی بینڈ ہوں کہ آپ کے ٹوز سے آگے نہیں آنی چاہیے, اور زیادہ دیر اس پہ رکنا بھی نہیں. ابھی یہ دیکھیں میری 1 فٹ آگے میں نے کیا ہے, اس کو بینڈ پیچھے والے کو ٹائٹ رکھنا ہے, لیگ کو آگے لیگ کی جو نی ہے وہ بینڈ کرتے جانا ہے, اور اپنی بیک بون سیدھی رکھنی ہے. اور آپ اس پوزیشن میں جتنا نیچے ہیں وہاں اس میں بھی آپ نے 20 سیکنڈ تک رکنا ہے. اسی طرح یہ میں بازو کو ایک سائڈ پہ پریس کر رہا ہوں, اس پوزیشن کو بھی 20 سیکنڈ تک رکھنا ہے. ایسے آپ ایلبو کو, یہ دیکھیں ابھی میں پیچھے مڑ رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ میرے پیچھے والا ہاتھ کہاں ہے. اس طرح آپ نے اس کو بیک سائڈ کے اوپر پریس کرنا ہے. تو آپ نے جب بھی واک کرنی ہے پہلے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ جگہ ہوادار ہو, اس جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کا پاؤں ٹرن ہو اور یا آپ انجری کا شکار ہو. وہاں پہ مناسب روشنی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہ راستہ صاف دکھائی دے رہا ہو, اور وہاں پہ ڈسٹ اور پولوشن کا بھی آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. جب آپ واک کرتے ہیں آپ سانس زہر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ لیتے ہیں, تو آپ کے لیے پھر وہ اور پریشانی کا باعث نہ بنے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنی سب سے پہلے پوسچر کو صحیح رکھنا ہے. آپ کے جو ہے باڈی میں آرک نہیں ہونا چاہیے, خم نہیں ہونا چاہیے, آگے کی طرف جھکے نہ ہوں, پیچھے کی طرف زیادہ جھکے ہوئے نہ ہوں. تو آپ نے اپنی باڈی کو بالکل سیدھا رکھیں, پیٹ کو آرام سے آہستہ سے اندر کی طرف کھینچ کے رکھیں, گردن کو ایسے آگے نہیں جھکانا آپ نے, بالکل گردن اسٹریٹ ہو, چن جو ہے زمین کے پیرلر ہو, زمین کے پیرلر ہو اپنی آپ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھنا ہے 20 فیٹ آگے دیکھنا ہے, نیچے کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا ہے. اپنی جو آپ کی نیک ہے ایسے نیچے نہیں جھکائیں, آپ کی
جو ہے سیدھی ہونی چاہیے نیک، بالکل ایسے شولڈر کو اوپر اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، نیچے رکھیں، تھوڑا پیچھے کر کے رکھیں، بالکل پیچھے بھی ٹائٹ نہیں رکھنا ہے، اپنے پیٹ کے مسل کو سکن اندر کی طرف کھینچ کے رکھیں، زیادہ ٹائٹ سے نہیں رکھنا ہے، فرملی اندر کھینچ کے رکھنا ہے، اور اگر زیادہ ٹائٹ رکھیں گے تو آپ کو سانس لینے میں بھی پریشانی ہوگی، پیٹ کو اندر کی طرف تھوڑا کھینچ کے رکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں کیسے اپنا فٹ جو ہے آگے لا رہا ہوں۔ اب میرے یہ پہلے ہیل ٹچ ہوگی، ہیل ٹچ ہونے کے ساتھ میں آہستہ سے اس کو فٹ کو پریس کروں آگے کی طرف، اور ٹوز سے پیچھے کی طرف، اس ساتھ ہی جیسے ٹوز ہم پیچھے کی طرف کر رہا ہوں تو پیچھے والی ٹانگ کو میں نے ایسے آگے موو کیا ہے۔ یہ دیکھیں آگے دوسری ٹانگ سے بھی اسی طرح ہیل کو ایسے رکھوں گا، اور یہ کر کے دوسری ٹانگ کو میں لے گیا۔ اب آپ کے یہ یاد رکھیں جو آپ کی آرم موشن ہے وہ بہت امپارٹنٹ، آپ کی باڈی کو اسٹیبل کرتے ہیں، بیلنس دیتے ہیں واک کے دوران۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو آرم موشن بہت آرمی والوں کی طرح ایسے ہائی نہیں، بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے، قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی جو ہے آرم کی جو آگے لے کے جائیں وہ بالکل سیدھے ہوں، اسٹریٹ ہوں، اپنی مٹھیوں کو بند نہیں رکھنا ہے، اور آپ کے آرم باڈی سے دور بھی نہ جائیں، اور بالکل چپکے ہوئے بھی ساتھ نہ ہوں۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ آرم کو موو کریں گے تو اس سائڈ پہ اپنے جو آپ کی چیسٹ بون ہے وہاں تک آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کی یہ دیکھیں چیسٹ بون تک، یہاں تک آپ نے بازو کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اسی طرح پیچھے ہی بہت زیادہ نہیں لے کے جانا ہے، جہاں تک آپ مناسب اچھا فیل کریں وہاں تک آپ اس کو لے کے جائیں۔ تو آپ نے جب بھی آپ واک کریں تو اپنے ایسے دیکھیں کہ آپ نے جون سا پاؤں اگر لیفٹ پاؤں آگے لے کر آئیں تو آپ کا رائٹ آرم آگے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ جون سا پاؤں آگے ہے وہی والا ہاتھ ہوگا، رانگ وے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں میں کیسے کر رہا ہوں، میرا کون سا پاؤں آگے ہے، پیچھے کتنا مناسب سے آپ نے ہاتھ کو پیچھے آگے لے کے جانا ہے، بہت زیادہ ہائٹ پہ نہ آگے جائے ہاتھ اور نہ ہی پیچھے جانا چاہیے۔ آپ کی شولڈر بالکل سیدھے رہنے چاہیے، آپ کی جو ہے باڈی سیدھی رہنی چاہیے، ایسے نہیں آپ نے کرنا۔ لیگز کو کوئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہیں، سیدھا ایسے ہرگز نہ کریں۔ اس میں ایسے کر کے آپ ہیل لگائیں، اس کے بعد ٹوز لگائیں، اور اس کے ساتھ جب پیچھے والی لیگز کو فرملی ایسے آرام کے ساتھ آپ لے کر آئیں، ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے لمبے قدم نہیں لینے ہیں، ایسے اسٹرائڈ نہیں لینے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی جو ہپ جوائنٹ ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے ایکسٹرا، اور مسلس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جس سے آپ کے مسلس تکلیف میں آئے۔ آپ نے چھوٹے اسٹرائڈ لینے ہیں، اور اس سے سپیڈ اگر بڑھانی ہے تو اس سے تیز تیز لینا ہے، چھوٹے قدموں کو سپیڈ سے تیزی کے ساتھ آپ اسے موو کریں گے۔ تو آپ بہت اچھی طرح سے میری ان انسٹرکشن کو فالو کریں، اور آپ کوشش کریں کہ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کا ایک تو کلاتھ اچھے ہونے چاہیے جو آپ واک کے لیے یوز کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کا شوز اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کے جو آپ نے جو آگے جانا ہے کہ اسٹیپ آگے رکھنا ہے وہ آپ کی جو باڈی کا مڈل ہے، سینٹر ہے آپ کے باڈی کا، تو ایسے آپ نے کھلے اسٹیپ سے کہ ایسے نہیں آپ نے بالکل واک کرنا ہے، نہ ہی کراس ایسے کر کے آپ نے واک کرنی ہے۔ آپ کی جو باڈی کا سینٹر ہے اس کے لائن کے اوپر آپ نے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کے پاؤں کی ٹوز بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ آپ کی باڈی اس طرح مسل جو ہے پراپر وے میں، نیچرل وے میں ڈیولپ ہوں گے اور اسٹرینتھن ہوں گے، جس سے آپ کی باڈی میں بیلنس بھی آئے گا اور وہ اچھی طرح سے موو بھی کرے گا۔ تو میں اگر آپ اس کے واک کو معمول بناتے ہیں اپنا روزمرہ کا، تو آپ اپنے آپ میں ایک ہیلتھی چینج لے آ سکتے ہیں، ویٹ لوز کر سکتے ہیں، اپنے ہارٹ کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ جب واک کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں تو آپ بریتھنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے لنگز بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین،
امید ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچے۔ ابھی یہ دیکھیں، جب آپ واک ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ یہ میں نے ایکسرسائزز یہاں پہ دی ہیں تاکہ وہ کول ڈاؤن ایکسرسائزز ہیں، تاکہ آپ کے باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو، جو آپ کا بریتھنگ ریٹ تھوڑا انکریز ہو گیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جائے، اور جو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا اس لیول پہ آ جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ کیونکہ تھوڑا واک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں واک سے تھوڑا سا اسٹیفنس مسلز میں آ جاتا ہے، تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ایکسرسائزز ہوں جو ہر ایج کا دوست ہمارا، ہر ایج کے ناظرین جو ہے وہ ایزیلی انہیں پرفارم کر سکیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ان تمام ایکسرسائزز کو، واک کو، اسٹریچنگ کو بہت آسانی سے سمجھ لیا ہوگا اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوں تاکہ آپ اپنی صحت کا مکمل خیال رکھ سکیں، اور آپ کے جتنے آپ تندرست ہو